वजीर आजम के तौर पर वाशिंगटन ले गए और ये हमें बताया कि उन्हें लगा है कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। ठीक 10 दिन बाद कौम को पता लगा कि कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर, जो मकबूजा कश्मीर है, उस पर अपना तसल्लुत मजीद गहरा कर दिया। जिसको हम बुज़दिलाना मुसालियत कह रहे हैं, वो पाकिस्तान का 5 अगस्त 2019 के बाद मफलूज तर्ज अमल है। पाकिस्तान की सफारत, पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिसी हिंदुस्तान के सामने बेबस और मफलूज रही है। यह है बुज़दिलाना मुसालियत। हिंदुस्तान का एजेंट तो वो है जिसने कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी करवाई कौमी असेंबली में। जब सेनेट में वो पास ना हो सका तो धौंस और धांधली से मुश्तरका इजलास में वो कानून साजी करवाई गई। एजेंट तो वो हैं। और जिस तरीके से मुस्तकिल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेके हैं पिछले 4 साल में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो कोई भी शख्स जो है, ये इससे पहले कि कहे कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला वजीर आजम का नाम इमरान खान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया, पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं। और मुस्तकिल जो पॉलिसी फोरम्स हैं, उनके अंदर पाकिस्तान मफलूज और बेबस नजर आया है। उसके बाद यह कहना कि जी कोई इदारों के ऊपर हमला हो रहा है, आप बतौर वजीर आजम न्यूयॉर्क तशरीफ ले जाते हैं और वहां जाके काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में फरमाते हैं, अगर वो क्लिप अवेलेबल है तो चला दें, CFR वाला क्लिप, वो आप सुन भी लें और फिर उसको याद भी कर लें। जरा दिखा दें। So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. Now comes 9/11, then the US invades Afghanistan. And now we are trying to tell these same groups who had close links with the Pakistan army, because they were created by the Pakistan army, now we are telling them that no, it's because the good guys are there, it's no longer jihad. बस ठीक है, थैंक यू। देखिए जो ईरान वाला भी अगला चला आप लाइन बोल दें ईरान की जी। इसमें अभी रोक दें इसको। देखिए इसमें जो जुमला है, ये जो आपको क्लिप दिखाया है, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क में 23 सितंबर 2019 को वजीर आजम इमरान खान तशरीफ ले गए थे और उन्होंने फरमाया, द पाकिस्तानी आर्मी ISI ट्रेन्ड अल कायदा एंड ऑल दीज ट्रूप्स टू फाइट इन अफगानिस्तान, देयर वर ऑलवेज लिंक्स बिटवीन देम बिकॉज दे ट्रेन्ड देम। अब ये हमला किसने किया है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, जो कि गलत बात है। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, उस वक्त तो अल-कायदा का वजूद ही नहीं था। तो ना सिर्फ इल्जाम है बल्कि झूठा इल्जाम है। अब हम आगे आ जाएं थोड़ा कि हिंदुस्तान की एजेंटी कौन करता है। मोहतरम हजरात, हमें गौर करना है कि जब पाकिस्तान का वजीर आजम एक अमरीकी चैनल को यह कहता है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम अपने एटमी प्रोग्राम को खत्म कर देंगे, तो कौन कर रहा है हिंदुस्तान की एजेंटी? यह सवाल बड़ा गहरा है। जब पाकिस्तान का वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर जाकर यह कहता है कि जब कश्मीर आजाद होगा हिंदुस्तान के तसल्लुत से, तो हम कश्मीरियों को यह ऑप्शन देंगे, एक नया रेफरेंडम कराएंगे कि अगर वो पाकिस्तान से भी आजाद होना चाहते हैं तो यह भी हम उनको यह मौका देंगे।
کون کر رہا ہے ہندوستان کی ایجنٹی. تو یہ سارے معاملات یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بطور وزیر اعظم ہیں. کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا جی میں اپوزیشن لیڈر تھا میں نے سیاسی بیان دے دیا. یہ ذمہ دارانہ بیان ہے اور یہ عمران خان کی جو ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو جو بے توقیر کرنا ہے. ایک کلپ میں نے آپ کو سنا دیا کاؤنسل فارن ریلیشنز والا. دوسرا آپ سن لیں کہ جب ایران تشریف لے گئے تو کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا, یہ میں پڑھ دیتا ہوں, ایسے ابھی کلپ میں بھی آ رہا ہے, آئی نو ایران ہیز سفرڈ فرام ٹیررسٹ. ہاں آ گیا یہ بس ٹھیک, دیٹس انف. اب اگر پاکستان کا وزیر اعظم یہ اعتراف کرتا ہے ایک دوسرے ملک جا کر کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ٹیررزم پرپیٹریٹڈ بائی گروپس آپریٹنگ فرام پاکستان, تو پھر اداروں کو کون بے توقیر کر رہا ہے. تو یہ ایک مستقل پیٹرن ہے عمران خان صاحب کا ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت کا, اور یہ ہمیں بتانے کا کہ جی خدا جانے کون سی فارن پالیسی ہم بنا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک ہندوستان کشمیر پر اپنی جو پالیسی ہے اس کو رول بیک نہیں کرتا. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کر لیا ہے مذاکرات کے بعد. پھر کہا وزیر خارجہ نے کہ جناب ہم ہندوستان سے بات نہیں کریں گے, لیکن وزیر اعظم نے فرمایا کہ چلیں اگر کوئی روڈ میپ بھی دے دیں تو ہم بات کر لیں گے. تو پاکستان کی کمزور ترین پالیسی ہندوستان کے متعلق عمران خان کے دور میں رہی ہے. بزدلانہ مصالحت کے مجرم عمران خان ہیں. انہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ 4 سال ہندوستان کو اپیز کیوں کیا. یہ اپیزمنٹ ہے, انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اپیزمنٹ, اور اپیزمنٹ بزدلانہ مصالحت کا نتیجہ, کمزوری کا نتیجہ ہمیں علامہ اقبال بتا گئے ہیں مرگ مفاجات کی صورت میں نکلتا ہے. کچھ کلپس اور ہیں وہ محترمہ آپ کو دکھائیں گی. should have taken him out. ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. جی یہ کلپس دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے, کوئی زبان پھسلنے کا واقعہ نہیں ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم ان کے جو فرمودات ہیں وہ باقاعدہ طور پر اداروں پر حملہ آور ہیں. اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اداروں کو الزام دیتے ہیں اور پاکستانی قوم کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت خود کی ہے, اس کا الزام بھی اداروں پر. ہندوستان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کے بعد جو کمزوری ہے وہ آپ نے سب نے رپورٹ کیا تھا کہ کس طرح وہ پچھلے سال جب خارجہ وزارت میں تشریف لے گئے اور انہوں نے پاکستان کے سفارتکاروں کا بیٹھے بیٹھے وہاں جس قسم کا ان کے اوپر کرٹیسزم کیا, جس قسم کی تنقید کی, اور اس کے بعد سخت ترین ریاکشن آیا تو کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. لیکن پاکستان کی سفارتکاری کا جو خراب کیا انہوں نے, اس کے اوپر تنقید کی, اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا, نقصان آج بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا یہ عمران خان کی 4 سال کی خارجہ پالیسی کا واحد نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے خارجہ تعلقات میں تنہا ہوا ہے. پاکستان کے تعلقات اس کے دوستوں کے ساتھ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مزید خراب تر ہوئے ہیں,
اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنی غلط پالیسی سے، اپنے غلط بیانات سے ان کو مزید ناراض اور پریشان نہ کیا ہو۔ ان کا جو حالیہ دورہ روس ہے، انتہائی غلط وقت کا چناؤ کیا عمران خان صاحب نے۔ روس کے ساتھ تعلقات کا آغاز بہت عرصہ پہلے ہوا تھا۔ یہ جو سب دعوے کرتے تھے کہ 24 سال کے بعد کوئی وزیر اعظم روس جا رہا ہے، تو وہ 24 سال پہلے والا وزیر اعظم کون تھا؟ اس کا نام نواز شریف تھا۔ روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں تناؤ ہے اور پاکستان کے جو تمام معاشی مفادات ہیں وہ مغرب سے وابستہ ہیں، یہ دورہ غلط وقت پر ہوا، اور گفتگو جو بھی ہوئی اس کی تصاویر نے پوری دنیا میں ایک غلط پیغام بھجوایا، جس کا پاکستان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، مزید ہوگا۔ تو عمران خان کی بزدلانہ مصالحت، ان کی کم علمی، دوسرے ملکوں میں جا کر یہ کہنا کہ اس ملک کے بارے میں ان کو اس ملک کے لوگوں سے زیادہ علم ہے، اور جو ان کا عمل ہے بطور وزیر اعظم، ان سب نے پاکستان کو سخت ترین نقصان پہنچایا ہے، ہندوستان کو مضبوط تر کیا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور تعلقات کو کمزور تر کیا ہے۔ جی میڈم، ایک آخری ہاں کلپ ہے ایک۔ پیچھے گئے، شروع سے چلا، اس کو چلائے شروع سے، اور اونچا کر دیں، اونچا کر دیں۔ They were always linked between parties. They had to be linked because they trained. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks in Pakistan. General Musharraf, there were 2 attacks on him, suicide attacks on him, which were insider from within the army. So people, so as far as I know, and روکے جی سے یہاں ایک سیکنڈ۔ and I think دیکھیے یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف پر افواج پاکستان کے اندر سے 2 دفعہ حملے ہوئے، انسائڈر اٹیکس کا لفظ استعمال کیا۔ کون کمزور کر رہا ہے اداروں کو؟ یہ بات آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے، کسی ذمہ دار شخص نے نہیں کی، جو عمران خان صاحب شاید اپنی علمیت بتانے کے لیے یا گفتگو کو طول دینے کے لیے انہوں نے کی، لیکن یہ پھر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا ہے، یہ سسٹمیٹک ہے۔ یہ جو ان کا اداروں پر حملہ ہے، ان کی ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت ہے، اور یہ جو طرز عمل ہے یہ آج تک جاری ہے۔ اب باقی جو آج کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، یورپین یونین نے 2014 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے وسیع اور طویل المدتی تجارتی مراعات پاکستان کو دی تھی، جس کو جی ایس پی پلس کہتے ہیں، جو کہ 2023 میں 31 دسمبر 2023 کو اس کے 10 سال پورے ہوں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو یورپین یونین جو ہماری ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو، ان میں دوگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے. یورپین یونین کو ہم تقریباً $7 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو لہذا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اس وقت جو انحصار اور دار و مدار ہے وہ بہت حد تک یورپین یونین کے ساتھ جو ہمیں جی ایس پی پلس ملا ہوا ہے، جس میں پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کے اوپر زیرو ٹیکس ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ ہر سال ان میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ جی یورپین یونین کے ساتھ کوئی ہمارے اور مفادات ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یورپین یونین والے پاکستان کا میڈیا نہیں دیکھتے، اخباریں نہیں پڑھتے. یہ الزام انتہائی لغو ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کو یہ مراعات نہیں دی گئی تھی، کسی ایک انڈسٹری کو یہ مراعات نہیں دی گئی تھی، پورے پاکستان کو مراعات دی گئی تھی. اور پھر ایک ایسے وزیر اعظم کی طرف سے جس کے اپنے بچے ملک سے باہر ہوں، یہ بات نہیں آنی چاہیے. ہمیں اگر ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے، ہم تیار ہیں، پالیسی پر ضرور بحث کریں، کہیں یہاں غلطی ہوئی یا خرابی ہوئی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اپنی لغو گفتگو کا محور بنا کر بطور ہتھیار استعمال کرنا، یہ ملک دشمنی ہے. یاد رکھیں، میری گزارش ہے کہ آپ سیاسی طور پر جو تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اس میں مت گھسیٹیں، کیونکہ اس سے نقصان پورے پاکستان کا ہوگا. یہ بات درست ہے کہ ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے. یہ بات درست ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہمیں ہر طریقے سے اپنا حربہ آزمانا ہے اس کا رستہ روکنے کے لیے. لیکن ملک کی خارجہ پالیسی جس متانت کا مطالبہ کرتی ہے، جس سوچ اور سمجھ کا مطالبہ کرتی ہے، وہ عمران خان اور اس کے وزیروں میں مفقود ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ غصے میں دی ہوئی بیانات، انہوں نے پہلے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے، پھر سعودی عرب کے ساتھ خراب کیے، پھر امریکہ کے ساتھ خراب کیے، اب یورپین یونین کے ساتھ خراب کر دیے. پاکستان کو اپنے دوستوں کو دنیا میں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو ایشوز ہیں جن کے ذریعے بیرون ملک کا نام لے کر پاکستان کی اندرونی سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی خارجہ پالیسی پہ ضرور تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی کسی کا کوئی تعلق ہے، جس کے بچے باہر ہوں، اس سے زیادہ گہرا تعلق کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا؟ تو یہ میں پھر استدعا کروں گا کہ خاندانوں کو، بچوں کو، خواتین کو اس سارے معاملے میں گھسیٹا نہ جائے. پہلے ہی عمران خان نے جو کنٹینر کے اوپر ایک پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کا جو مشن شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں سخت ترین تلخی، بد تہذیبی اور خرابی آ چکی ہے. اس کو مزید مت بڑھائیں. میڈم آپ نے کچھ کہنا تو آپ کہنا. کوئی سوال؟ جی سوال یہ ہے کہ جی آج مولانا صاحب نے اپنی ایک انصار الاسلام فورس تیار کر لی ہے جو اپنے ارکان پارلیمنٹ کی حفاظت کرے گی. آپ لوگوں کی بھی حفاظت کی جائے گی اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کو کام کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ تو پھر حملہ کرنے کے لیے فورس تیار کی جاتی ہے؟ نہیں، حفاظت اور حملے میں فرق ہے جی. حفاظت اپنی جگہ پر ہے. ہمارا ریکارڈ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پورے ملک میں جلسے کیے، ریلیاں کیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا.
تو لہٰذا حملہ کرنے کا ریکارڈ تو حکمران پارٹی کا ہے، جنہوں نے پارلیمان پر حملہ کیا، جنہوں نے ایوان صدر پر حملہ کیا، جنہوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا، جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا، جنہوں نے شلواریں لٹکا کر سپریم کورٹ کے جنگلے پر حملہ کیا. تو حملے کا جو سوال ہے وہ حکمران پارٹی سے زیادہ مناسب ہے. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں، جس طرح بات کر رہے تھے ابھی خرم بھائی، جو آپ نے سوال کیا، جب ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر اپوزیشن کو کہے کہ میری گولی کی نشست پر تم ٹارگٹ پر ہو، جب ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو دھمکی دے، مارنے کی، موت کا پیغام دے، اور یہ کہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، گالی دے، اس کے بعد ظاہر ہے جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں، کیونکہ یہ جب ملک کا وزیر اعظم کی زبان ایسی ہو تو اس ملک کے ہر شہری کو خطرہ ہے. 2 دفعہ دھمکی دی ہے، صرف پارلیمنٹیرینز کو نہیں، ڈیلسی میں اور کراچی میں، ہر جگہ کے اوپر ہر شہری کو. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایسے وزیر اعظم کو بند کر دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو وزیر اعظم کہتا ہے وہی کرائے کے ترجمان کہتے ہیں، ان اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی سیاسی جو حریف ہیں ان کے اوپر ہیروئنوں کے کیس ڈالتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں سے بیگز خود ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. یہ وہ حکومت ہے جو میڈیا کے پیٹ میں سر عام دن دہاڑے گولیاں مارتی ہے، ان کو اغوا کرتی ہے، اور وزیر اعظم اس چیز کی تائید کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، حفاظت نہ کریں تو کیا کریں؟ بالکل حفاظت میں کریں گے، اور ان کی بھی حفاظت کریں گے جو آج ان کو چھوڑ کر ان کے خلاف ووٹ دیں گے. ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم ہر اس شخص کی حفاظت کریں گے جو اس نالائق، نااہل، کرپٹ مافیا اور قاتل کو گھر بھیجنے میں ہماری مدد کرے گا. ہم اس ہر شخص کی حفاظت اسی طرح کریں گے. مریم صاحبہ، یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے وہ پاک فوج پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ بڑا پرانا خواب ہے ان کا کہ پنجاب پولیس بنایا جائے فوج کو. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے 23 سے پہلے ہم اس سیاسی ڈرامے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور حکومتی ارکان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. ان کو جو شک ہے اس کے تحت ہے جو اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو اس پر آپ سب سے پہلے تو جو فواد چودھری صاحب کی پریس ٹاک تھی وہ میں نے بھی سنی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہی گھسا پٹا غداری کا نیریٹو جو پٹ چکا، جو ختم ہو چکا، اور اس سے کوئی اب سیاسی کھیل نہیں کھیلا جا سکتا. پرانے کلپس دکھا کر، جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے بات کی، یہ جو کلپس ہم نے آپ کو دکھائے یہ تو بطور وزیر اعظم کلپس ہیں. نواز شریف وہ ملک کا واحد وزیر اعظم ہے جس کے گھر ہندوستان کا وزیر اعظم خود چل کر آیا تھا، وزیر اعظم کے گھر آیا تھا، کوئی ذاتی ملاقات کرنے نہیں آیا تھا. اور وہی گھسا پٹا نیریٹو چلانے کی اس پریس ٹاک کے اندر کوشش کی گئی. کلبھوشن کے لیے قانون سازی، کلبھوشن کو بچانے کے لیے قانون سازی نواز شریف نے نہیں کی تھی. کشمیر کا سودا نواز شریف کے کسی دور حکومت میں نہیں ہوا تھا. مودی کی کیمپین مینیجنگ اور کیمپین مینیجر عمران خان صاحب اپنے بیانات سے بنے تھے. اس لیے یہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا جب تماشا کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام آپ کا مذاق اڑاتی ہے. دوسری طرف آپ آج فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نالائق، نااہل، کرپٹ ٹولے کا ساتھ دیں. سیاست میں آپ انسٹیٹیوشن کو گھسیٹ رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر. ابھی تو یہ وہ کلپس ہیں جو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیانات ہیں. اس سے پہلے جو اپنی سیاست کے لیے ادارے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی. اور مجھے بتائیں کہ آج تک نواز شریف نے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے ہمیشہ اس سینسٹیوٹی کا خیال رکھا ہے. ابھی کلپس دکھائے نا فواد چودھری صاحب نے، کیوں نہیں دکھایا کوئی نواز شریف کا کلپ؟ یہ کلپ تو عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم چلاتے نا نواز شریف کا کلپ. اس لیے یہ جو نوٹنکی ہے، اس تماشے کو پاکستان کی عوام، مہنگائی، آپ کی نالائکی، آپ کی چوری، آپ کی ڈکیتی، آپ کے کارٹلز، آپ کے مافیا کی وجہ سے آپ پہ عدم اعتماد کر رہی ہے. اور پارلیمنٹیرینز کی جو آپ نے بات کی کہ گھسنے نہیں دیں گے، کیا جو صحافیوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں گولیاں مارتے ہیں، کھڑے ہو کر اپوزیشن کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری بندوق کی نشست پہ تم ٹارگٹ پر ہو، کیا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کریں گے؟ کیا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو گولیاں مارنے کی دھمکی دیں گے؟
کہ آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے اندر آنے سے عمران خان صاحب تو کیا پاکستان کا کوئی قانون پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے اندر آنے سے نہیں روک سکتا. یہ جو جھوٹا ایک غلط غیر قانونی نیریٹو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو وہاں آنے نہیں دیا جائے گا, اور یہ عمران خان صاحب کا اختیار ہے, یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ آنے سے روکا جائے. ہاں اگر وہ وہاں بیٹھا ہو اور جس کے حق میں ووٹ دے, وہ آج پاکستان کی عوام کے حق میں ووٹ دے گا. جس پاکستان کی عوام کو ان کی چوری نے, ان کی ڈکیتی نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے, معیشت کو تباہ کیا ہے, فورن پالیسی کو تباہ کیا ہے, پاکستان کی معاشی خود مختاری کو تباہ کیا ہے, پاکستان کی سلامتی کو تباہ کیا ہے, یہ سب ووٹ اس کے حق میں دیں گے, پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. اور آج جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب کے آ رہے ہیں, جس قسم کے بیانات کرائے کے ترجمانوں کے آ رہے ہیں, یہ عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان کی عوام نے کیا ہے, یہ اس کی کامیابی کی خوشخبری ہے. اس لیے اب گھبرانے کا وقت ان کا ہے, جن کے چہرے گھبرائے ہوئے آپ کو روز سکرینز پر نظر آتے ہیں. اب پاکستان کی عوام گھبرائے نہیں, اب یہ اپوزیشن کا پیغام ہے. 14 دنوں میں سے 12 دن رہ گئے ہیں. میں نے آج بھی چیلنج کیا تھا کہ اجلاس بلائیں, میرا آج پھر چیلنج ہے اپوزیشن کا کہ کل اجلاس بلائیں. جس خوف میں آپ نے پارلیمنٹ کے چھتیں اکھیڑی, قالین اکھاڑے, کرسیاں اکھیڑی, اگر آپ کے ممبران پورے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے؟ اگر آپ کا اعتماد پورا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر, ہمارا پورا ہے, ہم نے اعتماد جمع کرایا ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے لیکن جو عوام کا اعتماد کھو چکا ہو, اس کو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکا ہو, وہ ہار چکا ہے. اس کا ہر بیان اس کی ہار کی گواہی دیتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو اس کرپٹ ٹولے کو, اس سازشی ٹولے کو جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر سازش کرائی, جو اس کے حق میں عدم اعتماد کے ووٹ دے گا, ہماری مدد کرے گا, پاکستان کی عوام اس کی رکھوالی کرے گی. اس میں صرف میں ایک ایڈ کر دوں, دیکھیں 63A جو ہے اس کو دوبارہ پڑھیں. یہ بالکل جھوٹا اور لغو پروپیگنڈا ہے کہ جی کوئی حکومتی پارٹی یا پارٹی کا سربراہ اپنے ممبران کو پارلیمنٹ میں آنے سے روک سکتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. جو بھی 63A میں لکھا ہے وہ تبھی لاگو ہوگا جب ووٹ ڈل چکا ہوگا. اس کی ووٹ ڈالنے کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس سے 1 سیکنڈ پہلے تک اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے اس کو درست کر کے بتائیں, چاہے 63A پڑھ کے اپنی سکرین پر لگائیں کہ یہ بتائیں کہ جب تک وہ ووٹ ڈل نہ جائے وہ آئین کی وہ شک جو ہے وہ آپریٹو نہیں ہوتی. جی, اگر بالا کوٹ کا مؤثر جواب پاکستان نے نہیں دیا تو کیا جواب ہونا چاہیے صاحب پاکستان کی طرف سے؟ اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کشمیر کا مسئلہ کس فورم پہ اٹھایا؟ جی, نمبر 1 بالا کوٹ کا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کو ہندوستان کے جہازوں نے توڑا, وائلیٹ کیا, پاکستان کی سرزمین پر بمباری کی. اس کا جو سب سے بہترین اور اچھا جواب یہ تھا کہ دنیا میں مؤثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی مذمت کرائی جاتی. دنیا کے بین الاقوامی فورمز میں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, چاہے وہ دوسرے فورمز ہیں, ہر جگہ بھارت کی مذمت کرائی جاتی. آج تک, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, 5 اگست جو تھا 27 فروری 2019 سے لے کر آج تک بھارت کی مذمت نہیں ہوئی. سب نے ایکسپٹ کیا کیونکہ پاکستان نے سفارتکاری نہیں کی. اور یہی بات ریپیٹ, یہ آپ دیکھیے کہ جب آپ نے بالا کوٹ پر کمزوری دکھائی تو اس سے بڑا واقعہ ہندوستان نے کیا کشمیر پر تسلط کا, اور وہاں بھی یہی رزلٹ ہوا کہ پوری دنیا سے کہیں مذمت نہیں آئی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا اور بین الاقوامی قانون توڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کشمیر کے کسی مجاہد کا نام اقوام متحدہ میں لینے والے وزیر اعظم کا نام نواز شریف ہے. ستمبر 2016 میں برہان وانی شہید کا نام لے کر کشمیر کی آواز اٹھائی, عین اس وقت جب تحریک انصاف کے کارکنان نواز شریف کے خلاف باہر احتجاج کر رہے تھے. تو صرف ایک فورم نہیں ہے, بار بار
इस फोरम्स पर कश्मीर का मसला उठाया गया। एक आपको मैं मिसाल दे देता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, उसके जो समिट इजलास होते हैं, जब सदूर या वज़ीर आज़म मिलते हैं, तो एक इजलास जो इस्तांबुल में गालिबन 2016 में हुआ था, उसका इलामिया पढ़ें, कश्मीर पर 6 पैराग्राफ है। और फिर मक्का में इमरान खान के दौर में जब इलामिया निकला समिट का, 2 पैराग्राफ है। तो यह फर्क है कि जब आप मौसर सफारतकारी नहीं कर पा रहे, आपने जो रोजाना के काम करने हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने मुल्कों से ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, जब आप नहीं कर पा रहे, तो नतीजा यही होता है कि इवन OIC का इलामिया, उसमें भी कश्मीर का जो है वो जिक्र घट जाता है। इसी तरह जब पाकिस्तान अपनी मौसर सफारतकारी करता है, तो पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकिल रुकन बन जाता है। यहां पाकिस्तान को पूरी दुनिया से इस वक्त जो है वो हर तरफ से तनकीद का सामना है, क्योंकि इमरान खान साहब इस मुल्क को और इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को चलाने के अहल साबित नहीं हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।